औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में 20 अक्टूबर सन 2020 को एक वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हुआ है। आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर नगोर्नो कराबाख के मसले पर बात करेंगे। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो रही है। इंतहाई शदीद लड़ाई दोनों ममालिक के दरमियान देखी जा रही है। इस पर तज्ज़िया पेश किया जाएगा। इसके अलावा ताइवान के मसले पर हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। नगोर्नो कराबाख की जंग चौथे हफ्ते में दाखिल होती हुई आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान शदीद लड़ाई इस वक्त जारी है। आर्मीनिया ने अभी थोड़े दिनों पहले एक मिसाइल अटैक किया गंजा नामी शहर पर। यह शहर बुनियादी तौर पर अज़रबैजान का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। इसमें काफ़ी सारी हलाकतें हुई। अज़रबैजान ने उस वक्त कसम उठाई थी कि अब वो एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगा और लग ये रहा है कि इस वक्त अज़रबैजान इंतहाई तेज़ी से बड़े बड़े इलाकों को फ़तह कर रहा है और आर्मीनिया को अब लग रहा है इस जंग में शिकस्त हो रही है। काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं अज़रबैजान को। यकीनी तौर पर महसूस क्यों हो रहा है कि रूस और उसके इत्तेहादी ईरान को ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगा कि पूरा का पूरा इलाका इस वक्त अज़रबैजान के कब्ज़े में चला जाए। अगर हम नक्शे में देखें तो यहाँ पर इस वक्त ये दारुल हुकूमत है नगोर्नो कराबाख का, जिसको स्टेपनाकार्ड कहते हैं। ज़नकांदी इसको कहा जाता है मुकामी ज़बान में। अगर इस इलाके पर कब्ज़ा हो जाता है अज़रबैजान का तो करीबन पूरा नगोर्नो कराबाख चला जाएगा। अपर कराबाख का ये इलाका कहलाता है, शुमाली कराबाख का हिस्सा ये कहलाता है। और यहाँ से ही जो है अगर हम नीचे नक्शे में आएँ तो यहाँ से ईरान का बॉर्डर मिल जाता है अगर इस पूरे इलाके को देखें। और यकीनी तौर पर ईरान ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके इलाके पर एक अज़रबैजानी तुर्क जो कबाइल पाए जाते हैं, जो एक माइनॉरिटी यहाँ पर पाई जाती है, वो अपने तौर पर मजबूत हो जाएं। फिर उससे यकीनी तौर पर ये बात ईरान के सामने आ जाएगी कि वो उस इलाके के लोग भी जो आज़री लोग कहलाए जाते हैं, जो ईरान में पाए जाते हैं, वो अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। तो ये ईरान के हक़ में नहीं होगा और ये रूस के हक़ में भी नहीं होगा कि अगर इस दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया जाता है तो फिर रूस को एक बहुत बड़ी शिकस्त हो जाएगी। और चूँकि रूस और ईरान इस इलाके में तुर्की का इन्फ्लुएंस नहीं देखना चाहते, इसलिए बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि सबसे पहले ईरान अपनी फ़ौजें इस इलाके में दाखिल कर सकता है। अगर ख़बरों के एतबार से देखा जाए तो इस वक्त ईरान के बॉर्डर पर काफ़ी मिसाइल्स और शेल्स आकर गिर रहे हैं। साथ ही साथ ये ख़बर भी आ रही है कि ड्रोन्स गिर रहे हैं उसकी सरहद पर, उसकी जो इलाकों में बमबारी हो रही है। और कुछ वीडियोस ऐसी भी सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि ईरान की तरफ के कबाइल, आज़री कबाइल जो मौजूद हैं, जो अज़रबैजान के लोग मौजूद हैं, जो तुर्क नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं, वो इस जंग को देख रहे हैं। तो अब ये महसूस हो रहा है कि इसमें ईरान एक फ़रीक के तौर पर शायद शामिल हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे तुर्क अखबारात ये ख़बर भी शाया कर रहे हैं, वो ईरान की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर ईरान आर्मीनिया को क्यों सपोर्ट करता है इस मसले पर, जबकि उसको चाहिए कि वो एक मुस्लिम मुल्क के तहत होते हुए बुनियादी तौर पर तुर्की और अज़रबैजान की हिमायत करे। लेकिन चूँकि नेशनल इंटरेस्ट हैं ईरान के, इसलिए वो किसी तौर पर भी ये काबिल कबूल नहीं है कि अज़रबैजान का एक मुल्क एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से इस इलाके में उभरे, क्योंकि इसका फ़ायदा तुर्की को होगा। अभी कुछ उड़ती खबर ये भी आ रही हैं कि इस वक्त रशिया के साथ बहुत कोऑपरेशन एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। अगर इस लड़ाई में देखा जाए ईरान का, ये बात भी पता चल रही है कि कुछ कैस्पियन सी के इलाके से यहाँ से जहाज़ उतरे हैं जो ईरान की बंदरगाहों पर उतरे, जो एक बहुत सारा मिलिट्री सामान आर्मीनिया के लिए लेकर जा रहे थे। अब हम ये बात यहाँ पर आपको दिलचस्प बात बताएंगे कि चूँकि कॉरिडोर का इलाका जॉर्जिया का मिलता है, रूस की सरहद कोई डायरेक्ट जो है वो नगोर्नो कराबाख तक नहीं जाती, इसलिए ये
کوشش یہ کری روس نے کہ ایران کے ذریعے اسلحہ پہنچایا جائے، کیونکہ وہ جارجیا کے ذریعے اس کوریڈور کے ذریعے وہ اسلحہ نہیں پہنچا سکتا. جارجیا کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، خاص طور پر جب داغستانی پرابلم اٹھا تھا اور ساؤتھ اوسیٹیا کا پرابلم جو روس کے ساتھ چل رہا تھا. جب روس نے ساؤتھ اوسیٹیا پر قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت بھی جو ہے جارجیا نے اس کی شدید مخالفت کری تھی. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ ایران آہستہ آہستہ اس علاقے میں ایک فریق کے طور پر ابھر رہا ہے. گو کہ ایران نے اس ملٹری کانوائے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سویلین ٹرکس ہیں، لیکن بہرحال سویلین ٹرکس بھی ملٹری پرپزز کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایران بھی روس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے اس جنگ میں داخل ہو رہا ہے. ادھر بہت سارے شامی قبائل نے اس وقت حمایت کری ہے اور کہا ہے کہ آرمینیا بنیادی طور پر ترکوں کے ساتھ جو ان کی تنظیمیں ہیں YPG اور PKK کے ساتھ ساتھ تعلقات کو بڑھا رہا ہے اور ایک مضبوط الائنس بنا لیا ہے اس علاقے میں. اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت سارے بڑے پیمانے پر ترک آرمینیا کی طرف سے اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، جس سے شامی قبائل کے درمیان شدید تشویش پائی جاتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم اس جنگ میں کردوں کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کر سکیں. یہاں پر یہ بات ہم بتاتے چلیں کیونکہ 9 سالہ جنگ میں جو شام میں ہو رہی ہے اس وقت، اس میں بہت سارے شامی قبائل اس وقت ترکی کی سرحد کو عبور کر کے اس ترکی کے علاقے میں جا بسے ہیں. اور اب ان کی کوششیں یہ ہیں کہ چونکہ اس علاقے میں کردوں نے ان پر شدید مظالم ڈھائے ہیں، اس لیے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ کردوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کر سکیں. تو لگتا ہے یہ ریجنل جنگ آہستہ آہستہ اب ایک نئے پیمانے پر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں پر مختلف لوگ جو ہیں اس جنگ میں شرکت کے خواہاں ہیں. دیکھنا یہ ہوگا ہمیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ ایران اس جنگ میں آذربائیجان اور اسرائیل کے الائنس کے متعلق اپنے تحفظات رکھتا ہے، اس کے اپنے سٹیکس ہیں. آذربائیجان کو بڑے پیمانے پر اسرائیل نے ڈرونز فراہم کیے ہیں تاکہ وہ اس جنگ میں آرمینیا کے خلاف بڑی کارروائی کر سکے. اور یہاں پر یہ بات بھی دلچسپی سے خائل نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں بیان بھی کیا تھا کہ یہ اسمارٹ ڈرونز پرووائڈ کیے گئے ہیں. اسمارٹ ڈرونز وہ ڈرونز ہیں جو اسمال سائز کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور یہ کلیکٹیو تھنکنگ کے طور پر سوچتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے یہ حملے کر کے دشمن کو ایک بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ روس بھی آہستہ آہستہ اپنا انفلوئنس کھوتا جا رہا ہے. یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ 10 تاریخ کو ایک سیز فائر کا معاہدہ ہوا، پھر 17 تاریخ کو ایک اور سیز فائر کا معاہدہ ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبریں آئیں کہ ایک Su-30 طیارہ آذربائیجان کی طرف سے S-300 میزائل کو مار کر گرا دیا گیا ہے. یہاں پہ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ یہ S-300 میزائل بھی رشیا نے ہی آذربائیجان کو پرووائڈ کیے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ جنگ علاقے کے تمام ملکوں کو انوالو کر رہی ہے اپنے، اور یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گی اس صورت میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اس میں بڑے ممالک بھی انوالو ہو رہے ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر نگورنو قرباخ کے دارالحکومت اسٹیپناکرٹ پر حملہ ہوتا ہے اور آذربائیجان اس پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پر روس جو ہے وہ آرمینیا کی مدد کے لیے آئے گا. وہ کسی طور پر بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ اس علاقے میں آذربائیجانی لوگوں کا قبضہ ہونے دے. تو دیکھتے ہیں صورتحال مزید کن حالات کی طرف جائے گی. اب آپ بات کریں گے تھوڑے سے تائیوان کے مسئلے پر، ایک دفعہ پھر آئیں گے. بہت ہی اہم مسئلہ، اس لیے ہم اس کا ہر ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا ذکر کر رہے ہیں. چھوٹا چھوٹا تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج تائیوان کی طرف سے یہ خبر آئی کہ اس نے کچھ ریٹائر تائیوانی ملٹری آفیسرز کو اریسٹ کیا ہے. اس میں بڑے پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو بڑے رینک کے آفیسرز بھی نظر آ رہے ہیں، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سابق کرنل اور ایک فارمر میجر جنرل یعنی ایک سابق میجر جنرل کو اریسٹ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس جو سیکرٹ ڈاکومنٹس تھے وہ مین لینڈ چائنا کے حوالے کر رہے تھے، چائنیز لوگوں کے حوالے کر رہے تھے کہ ان کو پکڑا گیا ہے.
ساتھ ہی ساتھ ان پر جاسوسی کا الزام بھی لگایا گیا ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دونوں ممالک کی طرف سے کشیدگی انتہائی اپنے درجے کو پہنچ رہی ہے۔ دونوں ممالک انتہائی شدت سے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ادھر یہ خبر بھی آئی کہ آج کچھ طیاروں نے ڈونگشو آئیلینڈ کی طرف پرواز کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ اس علاقے کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جائے، وہاں کے ایئر اسپیس میں یہ لوگ داخل ہوئے ہیں۔ اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم جیسا کہ اپنے پچھلے تبصروں میں بھی پیش کرتے رہے ہیں، یہ بات کہتے رہے ہیں کہ چائنا کوشش یہ کرے گا کہ وہ ان علاقوں پر جو جزائر ہیں جہاں پر تائیوان کا کنٹرول ہے، جیسے کہ ڈونگشو آئیلینڈ، جو ہم نے اس کو نقشے میں آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو آئیلینڈ ہے یہ بنیادی طور پر ہانگ کانگ اور تائیوان کے درمیان پایا جاتا ہے، اس لیے لگ یہ رہا ہے، اس وقت محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چائنا کوشش کرے گا کہ وہ اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ پراتاس ڈونگشو آئیلینڈ یہ علاقہ کہلاتا ہے، ہم اس کو آپ کو نقشے میں ابھی دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ہانگ کانگ اور تائیوان کے درمیان پایا جاتا ہے، اور یہاں پر تائیوان کا قبضہ ہے۔ اب اگر کوشش کر کے چین اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو یقینی طور پر پھر یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پھر تائیوان کے اوپر قبضہ کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ادھر ایک سروے بھی آج کے اخبارات میں شائع ہوا جس میں تائیوانی لوگوں سے پوچھا گیا ہے، میجورٹی کے تائیوانی یہ بات کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ بات ان کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے لڑائی کی، ہمیں چائنا سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چائنا آئے تو قبضہ کر سکتا ہے، اور ہمیں کسی طور پر بھی امریکہ کی ایک لڑائی کو ہم اپنے گھر میں نہیں لینے آنا چاہیے۔ جبکہ امریکن سٹیزنز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے تائیوان کو۔ تائیوان کی حکومت ایک بالکل مختلف انداز میں جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہی ہے۔ ادھر چائنیز فارن منسٹری نے شدید دھمکی دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے انڈیا کو۔ آج ہندوستان ٹائمز نے، ہم آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر بھی کرتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ، یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ تائیوان کے ساتھ تعلقات کو چائنا برداشت نہیں کرے گا۔ چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن زنگ جاؤ نے یہ بات کہی اپنے آج ایک پریس کانفرنس میں، یہ بتایا کہ ہم کسی بھی صورت انڈیا کو یہ تیار نہیں ہوں گے کہ انڈیا تائیوان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ لداخ کے مسئلے پر جو حالیہ انڈیا اور چائنا ٹینشنز دیکھی گئی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ WHO کی ایک میٹنگ میں انڈیا نے تائیوان کو انوائٹ کیا تھا، اور پھر یہی وجہ ہوئی کہ اسی ہفتے ایک بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ فوجیں ہمیں نظر آئیں لداخ اور انڈیا چائنا بارڈر پر۔ تو اس سے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تائیوان کا مسئلہ کتنا حساس ہے، اور انڈیا کسی بھی صورت جو ہے وہ اس چیز کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چائنا کے لیے بہت حساس ہے۔ وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پرووکیشنز کی جائیں، یہاں پر ٹریڈ ٹاکس ہو رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید انڈیا تائیوان کو تسلیم کرنے والا ہے، اس لیے اس بنیاد پر وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ شروع کی جا سکے۔ ادھر یہ بھی خبریں اڑ رہی ہیں، یہ بھی آ رہی ہیں اخبارات میں کہ تائیوان کے ایک نیو انوائے اس وقت انڈیا پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ اپنا عہدے کا چارج لیں گے۔ ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے ان کا ملٹری پرسپیکٹیو بھی بنتا ہے، جس سے یہ بات محسوس ہوتی ہوئی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مزید کشیدگی اس علاقے میں ہمیں نظر آئے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل دلچسپ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو چائنا اور آسٹریلیا اور جاپان اور US کوآڈ کا جو ایک آپ کو ہم نے بتایا تھا مختلف اپنی ویڈیوز میں، یہ لوگ اب ایک اتحاد بنا کر، جس میں 4 ممالک شامل ہیں، وہ عریبین سی اور بے آف بنگال میں مشقیں کرنے والے ہیں۔ یہ آج اعلان ہوا، اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ اگلے مہینے 4 ممالک ڈرلز کریں گے بے آف بنگال میں، مالابار کے ساحل پر، اور عریبین سی میں بھی اس وقت ہوگی۔ تو یقینی طور پر اب یہ لگ رہا ہے کہ سی پیک کا روٹ پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ کوشش یہ پاکستان اور چائنا کو کرنی چاہیے
کہ وہ اپنے اتحاد کو مضبوط بنائیں۔ حالات انتہائی سنگین ہیں۔ اس ضمن میں اگر مسلم لیگ نون کی کارروائیوں کو دیکھا جائے اور مودی کے ساتھ ان کے تعلقات کو دیکھا جائے تو کافی حد تک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستان پر پریشر بڑھانا ہے تاکہ اس سیاسی ٹرموائل سے انڈیا کو فائدہ ہو آئندہ آنے والی ایک بڑی لڑائی میں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔